We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो लोग इस वक्त जानना चाहते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से एक तूफ़ान आया, एक हलचल है, पूरी दुनिया रुक गई है। अगर आप शरह मौत की तरफ देखें, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बल्कि जो नया वेरिएंट आया कोरोना वायरस का उसकी वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं। और कहा यह जाता है कि ये वायरस जो नया वेरिएंट है ये डेडली वेरिएंट है। यूके में हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा वो सुकून का सांस ले रहे हैं, क्योंकि पहली भी जब लहर आई थी तो वहाँ पर तब भी इतना जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से इतनी डिस्ट्रप्शन नहीं हुई, यानी कि लोगों को इन्फेक्शन रेट ज़रा कम था एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था। लेकिन अब जो दूसरी लहर आई है पाकिस्तान में, उससे शरह अमवात ज़्यादा हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज सुबह की खबरें पढ़ रही थी कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो यूके में लोगों को मिलना शुरू हो गई है, अमेरिका में, यूरोप में लोगों को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीनेशन पहुंचने तक ताख़ीर हो सकती है और शायद इस साल के अक्टूबर नवंबर तक जाकर ये वैक्सीन वहाँ पर लोगों को मिले। ये सुनकर और ये पढ़कर बहुत दुख हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि बीइंग ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनके लिए ये वैक्सीन हासिल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं यूके और यूरोप की तरफ, जहाँ पर लोग, हम जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, हमें वैक्सीन मिल रही है, हमें वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए आएँ वैक्सीन लगाएं, और हम उनको इनकार कर रहे हैं। उसकी वजह है वो डिसइंफॉर्मेशन, वो मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुँचती है कि जी हम तो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, एनिमल फैट है, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, इससे हमारे जो बच्चे हैं खुदा ना खास्ता 10 साल बाद 15 साल बाद को कैंसर हो सकता है। यंगस्टर्स में बहुत से सवाल आते हैं इसको लेकर। तो मैंने कहा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें कम से कम इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, वो जब वैक्सीनेशन डेवलप हो रही थी, कोविड वैक्सीनेशन, तो उनके क्लिनिकल ट्रायल्स में वो उसका हिस्सा रही हैं। सीनियर साइंटिस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं और यूके में मौजूद हैं सारा अली। उनसे इन तमाम सवालों के जवाबात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप अपने टाइम से अपने थोड़ा सा वक्त निकाला मेरे इस वीडियो के लिए। सारा, आप खुद भी इस फील्ड में हैं, आप क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा रह चुकी हैं। बहुत सी मिसकंसेप्शंस लोगों की आप भी फेसबुक पे पढ़ती होंगी, और हमारी जो BAME कम्युनिटी यानी कि ब्लैक एशियन माइनॉरिटी और एशियन जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, उनमें ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये डिसइंफॉर्मेशन कौन फैला रहा है? अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे नहीं पता कि कौन फैला रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम रिसर्च के बगैर ये नहीं कह सकते कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है या ये हराम है, इसमें एनिमल फैट है वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, पहले यहाँ सॉरी आपको मैं रोकना पड़े, मुझे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हुए कोविड वैक्सीनेशन के, कितने महीने, कितने हफ्ते सिर्फ ट्रायल्स हुए? ट्रायल्स हमने जल्द से जल्द की थी, मगर इसका ये नहीं मतलब कि क्योंकि हमने जल्दी इन्हें ख़त्म किया है कि ये गलत है, बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब था कि पूरी रिसर्च हमने रोक दी थी इंग्लैंड में ताकि हम ट्रायल्स पे फोकस कर सकें। तो ट्रायल्स के तकरीबन 5, 6, 7 फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमने एनिमल टेस्टिंग की, उसके बाद हमने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ईच फेज़ जो ट्रायल है ना, उसमें पहले हम कम आदमी पे टेस्ट करते हैं। वैक्सीन तो हमने पैदा कर ली थी, तो उसके बाद फिर हम दूसरे फेज़ में हम डबल अमाउंट ऑफ पीपल पे टेस्ट करते हैं। तो जिन लोगों पे हमने टेस्टिंग की थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन पे कोई ऐसे किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, यानी कि कोई आदमी वैक्सीन की वजह से नहीं फौत हुआ था या कोई ऐसे इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं थे जो नुकसान पहुंचाएं। जी okay. तो ट्रायल्स हमने जल्द से जल्द की थी क्योंकि ये पैंडेमिक है, ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी की वजह से लोग मर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं। हम यही चाहते थे, यूके गवर्नमेंट चाहती थी कि हम इन्हें प्रोटेक्शन दे सकें, हम कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रायल्स को जल्दी किया गया, टाइम बढ़ाया गया। अगर फॉर एग्जांपल लैब जो हैं वो 10 घंटे काम करती हैं तो उन्होंने 18 घंटे काम किया। सो अपना टाइम को बढ़ाया, लेकिन इसको रश नहीं किया। लेकिन क्योंकि पेंडेमिक था, लोगों को बचाना था, ये क्लिनिकल ट्रायल्स जल्दी होना बहुत ज़रूरी थे। दूसरा सवाल
کہ ہمیں کیا پتا کس ویکسین کے اندر کیا ہے, کیا انگریڈینٹ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اینیمل فیٹ ہے. اچھا, ویکسینز کی جو ٹیکنالوجی اگر ہم دیکھیں یہ ہزاروں 100 سال پرانی ہے تقریباً, لیٹس سے 100 سال میں بھی 200 ایئرس. جب سائنس کو پتہ چلا تھا کہ ویکسینز ہیں, بیکٹیریا ہیں, یعنی کہ فلو کی وائرس ہے یا میننجائٹس ہے یا پولیو ہے, اتنے ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیزز ہیں, تب سے سائنٹسٹ نے شروع کیا تھا ویکسینز پیدا کرنا, ویکسینز بنانا. سب سے پہلا ویکسین پولیو کا ویکسین تھا, ایک سائنٹسٹ نے پیدا کیا تھا. تو وہاں سے پھر ٹرینڈ ہم نے شروع کی تھی ویکسینز کی. تو یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, یہ بالکل سیف ہے. ہم اتنے سالوں سے ہم لوگوں کو ویکسینز دے رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے بچوں کو ویکسینز لگاتے ہیں جب 12 ہفتے کے ہوتے ہیں, فرام 3 months آنورڈس. انہیں ہم اس لیے ویکسین دیتے ہیں تاکہ انہیں پروٹیکشن ملے. تو بالکل یہی حساب ہے کرونا وائرس کی ویکسینز کا. ہم نے ان میں کوئی ملاوٹ نہیں کی, کوئی DNA کی چینجنگ ٹیکنالوجی اندر نہیں ڈالی, یہ تو ہم ڈال ہی نہیں سکتے. تو نہ ہی ہم نے کوئی. اچھا سوری, یہ آپ نے اچھی بات کی. کیا ویکسین سے DNA آلٹر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا, یہ بھی بتائیں لوگوں کو کیوں نہیں ہو سکتا. DNA اگر آپ نے آلٹر کرنا نا, اس کی ٹیکنالوجی کا نام ہے جینیٹک موڈیفیکیشن. تو یہ آپ صرف لیب میں کر سکتے ہیں. آپ کو DNA کے سیل نکال کے اپنے جسم میں سے لیب کے اندر جا کے اس کے اوپر ٹیسٹنگ کر کے اس طریقے سے DNA آلٹر ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا ہے. ویکسین تو کوئی ایک بیسک سی چیز ہے, ایک قسم کی دوائی ہے جو ہم جسم کے اندر ڈالتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں امیونٹی ملتی ہے, پروٹیکشن ملتی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ویکسین اپنے DNA کو بدل سکے یا کوئی اس طرح کے کام کر سکے. یہ بالکل ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اب لوگوں کو ویکسینز مل رہی ہیں, جن کو مل رہی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں پروٹیکشن مل گئی ہے, ویکسین ہم نے لگوا لی ہے, اب ہمیں نہ ماسک پہننے کی ضرورت ہے, نہ اب ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں, پروٹیکشن ملی ہے ہمیں ویکسین کی وجہ سے, مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمیں پھر بھی کرونا وائرس ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے. ہم پھر بھی کرونا وائرس کیچ کر سکتے ہیں, ہمارے جسم کے اندر جا سکتا ہے, مگر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ایک کیریئر ہیں, یعنی کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی پاس کر سکتے ہیں, ان کو بھی انفیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں ہو نہ ہو ہم دوسرے کو دے ضرور سکتے ہیں. بالکل. صرف ہمیں ویکسین کا مقصد یہ پروٹیکشن ملا تاکہ ہمیں اس کے علامات نہ محسوس ہوئیں, تاکہ وہ ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. بس ویکسین یہی کرتا ہے اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب UK میں تو 3 ویکسینز مل رہی ہیں, فائزر, آکسفورڈ کی جو ایسٹرازینیکا ہے, اور موڈرنا. یس. سو یہ بتائیے کہ فائزر کتنے % سیف ہے؟ تو فائزر از 95% ایفیکیسی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کلینکل ٹرائلز ہم نے کی تھی, تقریباً 4000 لوگ اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی 4000 پارٹیسپینٹس, ان میں سے جن کو ویکسین ملا تھا 95% آدمیوں میں کرونا وائرس کی کوئی نشانی نہیں تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 95% افیکٹو ہے کہ آپ کو پروٹیکشن امیونٹی دے گا کرونا وائرس کے لیے. تو یہ کافی اچھا ریٹ ہے. کوئی ویکسین 100% افیکٹو تو بالکل نہیں ہو سکتا. تو 95% از ویری گڈ, اٹ از ویری ہائی ریٹ. تو اگر آپ کی جان ہم بچا سکتے ہیں ویکسین کے ذریعے تو پھر کیوں نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ایسٹرازینیکا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایفیکیسی 85% ہے. یہ صحیح ہے؟ اس کی ایفیکیسی ہے 96%. 96%. سو ایک اور غلط انفارمیشن. سو ایسٹرازینیکا کی ایفیکیسی جو 96%, اور موڈرنا دیٹ از آفٹر دا سیکنڈ ڈوز. موڈرنا کی بھی اٹس اوور 80%, 85%. جتنے بھی ویکسینز ہیں ان کی ایفیکیسی, ان کی ایفیشنسی کافی ہائی ہے. اگر نہیں ہائی ہوتی UK گورنمنٹ بالکل نہیں اپروو کرتی. رائٹ. اندر گڈ کوشچن جو میرے ابھی ذہن میں آیا, جو لوگوں کو بہت اس کا فائدہ دے گا, کہ اگر ہم نے پہلا 2 ڈوزز مل رہی ہیں فی الحال, آئی تھنک سنگل شاٹ کا ہم ویٹ کریں, لیکن ابھی 2 ڈوزز مل رہی ہیں. فرسٹ ڈوز اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو فل پروٹیکشن مل جاتی ہے, یا آپ کو دوسری ڈوز کے بعد فل پروٹیکشن ملے گی؟ فل پروٹیکشن آپ کو صرف دوسرے ڈوز کے بعد ملے گی. یعنی کہ ہم اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں, ہمارا جسم بیمار ہے, کوئی انفیکشن ہوا ہے, اینٹی بایوٹکس جب تک آپ پوری ڈوسیج ختم نہ کریں وہ انفیکشن بالکل نہیں ختم ہوگا. بالکل اسی کا حساب کرونا وائرس کی ویکسین کا ہے. وہ بس ایک دوائی ہے جو ہم جسم میں ڈال رہے ہیں. پہلا ڈوز مل رہا ہے, پھر کچھ ہفتے, تقریباً 12 ہفتے بعد دوسرا ڈوز ملے گا. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو 100% امیونٹی ملے گی. اگر آپ پہلا ڈوز لے کے آپ سوچ رہے نہیں دوسرا ڈوز نہیں چاہیے, میں ٹھیک ہوں, یہ بالکل غلط ہے. دوائی اثر نہیں کرے گی. اچھا, میں نے پہلا ڈوز لیا, میں نے سمجھا کہ میں تو اب فلی پروٹیکٹڈ ہوں, سو میرے لیے نیوز یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو ویٹ فار سیکنڈ ون, دین آئی ایم فلی پروٹیکٹڈ. You must have the second dose. ٹھیک ہے. آلرائٹ.
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فائزر کا ڈوز لیا, فرسٹ ڈوز ہی, اس کے بعد دے ور اوکے, لیکن فیو پیپل آر تھنکنگ کہ ایسٹرازینیکا کے بعد کچھ ان کو ڈیزینس یا ہلکا سا کچھ ڈائریا وغیرہ ہوا, یہ ایسے سمپٹمس بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل جی, اٹس ویری مائلڈ, ناٹ میجر, بٹ اس کو سائڈ افیکٹس کہتے ہیں ہم. یہ بالکل ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں, ہر ایک کا جسم ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کے ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس محسوس ہوتے ہیں, ان کے علامات بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو یہ بالکل یہی حساب ہے, یہ ایک دوائی ہے ہم جسم میں ڈال رہے ہیں, تو ویکسینس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. مگر جب ہم نے کلینکل ٹرائلس کی تھی, اس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ سائڈ افیکٹس خطرناک سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, سب اس طرح کے سائڈ افیکٹس ہیں جو ہم پیراسیٹامول یا کوئی اور دوائی دے کے ہم انہیں کنٹرول کر سکیں. تو اس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. سائڈ افیکٹس ہوں گے, مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے سائڈ افیکٹ ہوگی جیسے کہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا, اب آپ نے جب ویکسین لینی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی میں نے تو ویکسین لینی ہے, تو آپ سے کون کون سے سوالات پوچھے جائیں گے, یا وہ کون لوگ ہیں جن کو نہیں لینا چاہیے ویکسینیشن, یا جن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا؟ ایسی بھی تو کیٹیگریز ہیں, ذرا وہ بتا دیجیے. بالکل کیٹیگریز ہیں. تو جن کو فوڈ اور میڈیسنس کی الرجی ہے, یعنی کہ جو کوئی دوائی لیتے ہیں ان کو انافیلیکٹک ریئیکشن ہوتا ہے, ان کی تھروٹ سویل ہو جاتی ہے, ان کے لیے ہم نے منع کیا ہے. یعنی چھوٹی موٹی الرجی بھی ہو تب بھی, یا سیریس الرجی یعنی جس کو انافیلیکٹک ریئیکشن ہونا چاہیے؟ جی, جو سیریس الرجی ہے جس سے انافیلیکٹک ریئیکشن ہو سکتا ہے, بالکل یہی ہے. ہم جب ڈاکٹر آپ کو ایڈمنسٹر کرتا ہے کوئی اینٹی بایوٹک یا کوئی دوائی, سب سے پہلے وہ آپ کو پوچھتے ہیں آپ کی کوئی الرجی ہے. بالکل یہی حساب ہے کرونا وائرس کی ویکسین کا. پہلے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی کوئی الرجیز ہے کھانے سے, ایگ سے, ملک سے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, کیونکہ لوگوں کی الرجیز ہوتی ہیں. آپ کو کوئی اور الرجی ہے کوئی کسی دوائی سے, کچھ لوگوں کو اینٹی بایوٹک سے الرجی ہوتی ہے, تو پھر ان کو نہیں ہم ویکسین دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پریگننٹ ہیں؟ نہیں, پریگننسی میں ہم بالکل نہیں دے سکتے. اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ ہم نے اس موضوع پہ ریسرچ نہیں کی. یہ نہیں کہ ہاں وہ خطرناک چیز ہے, یہ ہے وہ ہے, بس اس کا یہی ہے کہ کیونکہ ہم نے ریسرچ نہیں کی, ہم کو افیکٹس کا رزلٹس کا نہیں پتا, اس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دیں گے. اور اگر آپ پریگننسی پلان کر رہے ہیں تب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے پہلے آپ کو نہیں لینا چاہیے. اگین اس کا یہ وجہ ہے کیونکہ ہم نے اس موضوع میں ریسرچ نہیں کی. رائٹ. اچھا ساری میرے خیال میں ہم نے امپورٹنٹ ڈسکشن تو کر لی ہے, اور یہ بھی ہمیں ڈسکس کر لیا کہ اگر آپ کو ویکسین آپ لے بھی رہے ہیں تو پھر بھی یہ سمجھنا غلط ہے کہ آپ کو کرونا وائرس آپ کو ہوگا نہیں. 95% پروٹیکشن ہے, لیکن آپ کیریئر بن سکتے ہیں اور دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو دوسروں کو بچانے کے لیے آپ کو ماسک بھی پہننا ہے, اپنے ہاتھ بھی صاف کرنے ہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو. یہ جو مکسنگ کر رہے ہیں پھر بھی ہم گھروں میں لوگوں کو مل رہے ہیں, ہاؤ ڈینجرس از دس؟ دس از ویری ڈینجرس. سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہمیں مکسنگ کرنی نہیں چاہیے. گورنمنٹ نے obviously there's fines that are in place. 1,000 pound تک 2,000 pound تک ہمیں فائن ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے مکسنگ کی وجہ یہ ہے, آپ کرونا وائرس پھیل رہا ہے مکسنگ کی وجہ سے, خاص کر کے جو نیو ویریئنٹ, یہ جو نیو جنس نکلی ہے کرونا وائرس کی, یہ جو گردش کری ہے, اس کی وجہ یہی ہے مکسنگ کی وجہ سے یہ جنس پیدا ہوئی تھی. تو اگر ہم 100% پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں, اگر ہم اس ایمرجنسی اس پینڈیمک کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہی بہتر ہے کہ اب مکسنگ نہ ہی کریں. ٹھیک ہے سارا, تھینک یو ویری مچ, ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. اور اوبیسلی آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے, وہ ان میتھس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی جو سخت انفارچونیٹلی لوگوں میں پھیل رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھی ایک انفارمیشنل ویڈیو. اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا مقصود ہے, آپ لوگ جو خوش قسمت ہیں, جو یہاں پر UK اور یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں, جہاں پر آپ کو ویکسین مل رہی ہے, دی جا رہی ہے, اور آپ اس کو انکار کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے, تو میرے لیے یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں. اور جب آپ کو یہاں یہ سہولیات مل رہی ہیں, فری ہیں آپ کے لیے, تو آپ سوچیں ان پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا کہ جن کو شاید اکتوبر نومبر میں جا کر ویکسین ملے, یا پتہ نہیں تب بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی, تو وہ بیچارے اس کے انتظار میں بیٹھے, اور ہمیں جہاں پر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے اور ہم اس کو انکار کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ملے گا, اور اگر آپ کو اس سے کچھ انفارمیشن مل رہی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. یہ تھا آج کا پروگرام, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.